अस्सलाम वालेकुम जी। आम, सियास के साथ नदीमुल्लाह खातिर है। आपको पता है कि पीआईडी में जो काम किया था उसका कुछ फायदा हो गया है। सिया ने इन्फ्लुएंस कर दिया है अब एसआईएफसी को। एसआईएफसी ने एक चीज तो उठा ली है कि शायद हाई राइज की बात जो सरकारी घरों पे इस्लामाबाद में शायद शुरू हो गई, तो बात करने का कोई फायदा होता है, कॉन्वर्सेशन का फायदा होता है। हम ये कॉन्वर्सेशन का सिलसिला आगे बढ़ा रहे हैं पाकिस्तान के मसलों पे। पाकिस्तान का मसला जो आजकल एक बहुत बड़ा है, जो मेरा ख्याल हमारे बच्चों की, हमारी जिंदगियों से वाबस्ता है, बहुत सख्त किस्म का मसला है। वो ये है कि आप सब देख रहे हैं, जो भी पाकिस्तानी यहाँ है, कि लाहौर में, बाकी बेशतर पंजाब में इतनी स्मोक है कि मेरा ख्याल जहर हम सूंघ रहे हैं। इस्लामाबाद में माशाल्लाह काफी अच्छी स्मोक आ गई है। तो इसके ऊपर बात करने के लिए मैंने आ, बड़ी मुश्किलों से काबू किया है अपने नासिर जावेद साहब। अगर कोई लाहौर का अर्बन प्लानिंग का बड़ा एक्सपर्ट है तो मेरा ख्याल नासिर जावेद इस टाइटल का बिल्कुल काबिल है। बिकॉज नासिर जावेद साहब ने लाहौर में अर्बन यूनिट रन किया है। नासिर साहब प्लीज कैमरा ऑन ही रखें। अर्बन यूनिट रन किया है नासिर साहब ने, और नासिर साहब माशाल्लाह अर्बन यूनिट के बानी भी हैं। ही स्टार्टेड इट एंड ही रन इट फॉर अबाउट 10 years, और इनको बहुत नॉलेज है लाहौर की। तो नासिर साहब से हम पूछते हैं कि नासिर साहब, ये इन्होंने एक अपना बड़ा अच्छा अपना वीडियो बनाया हुआ है, जरूर उसका लिंक मैं नीचे लगाऊंगा, आप जरूर पहले वो देखें। क्योंकि उस वीडियो पे इन्होंने बहुत अच्छी समरी दी है, बहुत ही सक्सेंट और बड़ी अच्छी सलीस समरी दी है, जो सबकी समझ में आ जाएगी कि स्मोक क्या चीज है। ये आज की चीज नहीं है, पुरानी चीज है। जो हैरानगी की बात है कि इसको टैकल ही नहीं अभी तक किया, और ये बढ़ती जा रही है। और क्या पता ये लाहौर की पॉपुलेशन ही खत्म कर दे, शायद पंजाब की खत्म कर दे। तो शायद पॉपुलेशन प्लानिंग का यही जरिया है। पर खैर, आई एम जंपिंग अहेड। लेट मी आस्क नासिर साहब टू समराइज क्विकली कि ये क्या फिनोमिनन है, क्यों आता है, क्या ये हमें अल्लाह की तरफ से कहर आया हुआ है, क्या ये इंडिया की तरफ से कहर आया हुआ है, क्या अफगानिस्तान की तरफ से कहर आया हुआ है। ना सब बताइए, क्या आपका तजिया है। Sir, thank you very much, sir, first of all. And it's always good to be part of your webinars and these things. इसमें सर एक जो मेरा पॉइंट था वो बनाने का, एंड आई स्टिल इंसिस्ट ऑन दैट, कि जब तक हमें किसी इशू का पूरी तरह से एनालिसिस और डेटा जमा ना कर लें, उससे पहले सिर्फ अटकल पच्चू नीजर की रिएक्शन पे आज इंडिया ने कर दिया, अब ईंटों के पट्टे बंद कर दें, फिर हमने किसानों पे चलान शुरू कर दिए, उन पे पर्चे कर दिए, फिर हमने फैक्ट्रियां बंद कर दी, अब हम ग्रीन लॉकडाउन लगाने लगे हैं, बीच में हमने स्कूल कॉलेज बंद कर दिए। सर, इन चीज़ों से करने से पहले आई बिलीव के डिपार्टमेंट्स और गवर्नमेंट को एक क्लैरिटी के साथ पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द एनिमल वी आर टॉकिंग अबाउट। इसमें सर दो चीज़ें हैं जो लिटिल लेस नोन हैं। एक तो ये कि ये सिर्फ लाहौर का मसला नहीं है, मैं उस पर लगाई नहीं, वरना मेरे पास एक सैटेलाइट इमेजरी अवेलेबल है ऑन गूगल पर भी, कि ये एक पूरी पट्टी है जो कि जिसमें ये हमारा ऊपर वाला पंजाब, सेंट्रल नॉर्दर्न पंजाब, ये और राइट साइड पे चलते चलते इंडिया से, दिल्ली से होते हुए नेपाल तक ये चली जाती है। उस दिस इज़ नॉट जस्ट ए फिनोमिना कि सिर्फ लाहौर शहर आलूदा या पिंडी या पेशावर, बल्कि ये पूरा एक रीजन है जिसमें मोर और लेस 19-20 का फ़र्क है। शहरों के बाहर भी जाएं तो यही हाल है। इस वक्त मोटरवे भी बंद है हमारी M2 जो है। अब सर इसकी कॉज के लिए दो वजह, एक तो दो उसके एलिमेंट्स हैं। द वन एलिमेंट इज़ कि जो हम पोल्यूशन निकल रही है, जिसमें मोटरसाइकिल इंडस्ट्री, उसमें हम बहस कर सकते हैं कि 80% गाड़ियों का या 90% है या 20% है। द फैक्ट इज़ के पोल्यूटेंट्स हैं हमारे, और वही 5-6 फैक्टर्स जो हैं सोर्सेज, इंडस्ट्री भी है, ईंटों के भट्टे भी हैं, वेस्ट बर्निंग भी है, और ट्रांसपोर्ट भी है, मोटरसाइकिल्स वगैरह, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी है, मट्टी भी है शहर की अपनी। जो दूसरा लेकिन सर उसमें देखने की चीज़ ये है कि यही एलिमेंट्स, इतनी पोल्यूशन शायद कराची में भी है। ढाका में जाएं तो उसके हालात हमसे बुरे हैं ट्रैफिक के। अगर आप कोलंबो चले जाएं तो उसके रिक्शे पाकिस्तान से ज़्यादा तादाद है रिक्शों की। लेकिन न कराची में है, न कोलंबो में है, न ढाका में है, न बैंकॉक में है, विद द सेम लेवल ऑफ पोल्यूशन। उसकी वजह यह है कि इन एडिशन टू पोल्यूशन देयर इज अनदर फिनोमिना concurrent, and that is called the temperature inversion phenomena. Temperature inversion phenomena ये है कि normally there is a cool warm air at the closer to the surface,
اس کے بعد اوپر کولڈ اور اس کے بعد اوپر کولڈر. اب ہوتا یہ ہے کہ جس وقت ایک سرٹن ٹیمپریچر اگر کچھ عرصے کے لیے پرسسٹ کرے اینڈ دیٹ ٹیمپریچر از بٹوین 30 ٹو 1920. اگر آپ دیکھیں تو یہ وہ رینج ہے جو اس ساری پٹی میں پچھلے 10-15 دن سے یہ ٹیمپریچر برقرار رہا ہے. اس ٹیمپریچر میں ایک ٹیمپریچر انورشن فینومینا آتا ہے جس میں وارم ایئر ان بٹوین آ جاتی ہے کول اور ٹھنڈی اور بہت ٹھنڈی ہوا کے درمیان. جب یہ وارم ایئر ان بٹوین آ جاتی ہے تو وہ جو سسپینڈڈ پارٹیکلز ہیں وہ اوپر ہوا میں اڑ نہیں سکتے, وہ وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں. نارملی یہ پولوشن چلتی رہتی ہے, 6 مہینے پہلے بھی یہی پولوشن تھی, لیکن وہ پارٹیکل ڈسپرس ہو کے اوپر ایٹماسفیئر میں چلے جاتے تھے. دا سیکنڈ ایلیمنٹ از اسٹیگننٹ ونڈ. یہ جو ساحلی شہر ہے چاہے وہ ڈھاکہ ہے یا کراچی ہے, وہاں پہ چونکہ ہوا اتنی چلتی رہتی ہے کہ وہ پارٹیکلز کو اڑا کے ادھر ادھر کبھی سمندر پہ لے گئی, کبھی حیدرآباد, کبھی کہیں لے گئی. اب اس ساری پٹی میں اگر آپ دیکھیں ریجن میں تو اس میں یہ ہوا اسٹیگننٹ ہے, 8-10 کلومیٹر سے زیادہ ہوا نہیں چل رہی. میں نے ایک جگہ پڑھا ہے کہ کم از کم 20-25 کی کلومیٹر پہ ایک ہی ڈائریکشن میں ہوا چلے گی تو یہ اڑ جائے گی. اب یہاں پر نہ ہوا ہے. اب یہ جب دو فینامنا جمع ہو جاتے ہیں تو دیٹ کریٹس اسموگ. کیونکہ نہ اچھا اب اس سے اوپر چلے جائیں تو جتنے ٹھنڈے علاقے ہیں ان میں نہیں ہے, کیونکہ اس میں ٹیمپریچر اتنا لو ہو گیا ہے کہ یہ جو 30-20 بریکٹ ہے اس سے نیچے چلا گیا, ود رزلٹ کہ وہ فاگ بننا شروع ہو گئی ہے یا وہ ڈراپلیٹس بن کے زمین پہ بیٹھ گئے. یہاں پر سسپینڈڈ ہے, نہ دھند پڑ رہی, نہ وہ دھند پڑ رہی ہے اس طرح کی نیچے بیٹھ جائیں, نہ وہ اوپر جا رہے ہیں. جو علاقے اس سے اوپر کے ٹیمپریچر میں ہیں ان میں بھی کلیئر ہے. سو نیچے جائیں ساؤتھ میں یا اوپر نارتھ میں, اس پٹی کے اوپر چیزیں کلیئر ہیں. سو دس از واٹ وی ریئلی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اٹ از کازڈ ناٹ جسٹ بائی موٹر سائیکل اور کسانوں کی اس برننگ سے نہیں ہو رہا, بلکہ یہ جب کمبینیشن آف دیز 3 فیکٹرز آتا ہے, ٹیمپریچر, ونڈ اسٹیگننسی, انورشن ٹیمپریچر اور پولوشن, اس میں یہ آ جاتا ہے. اب اس کا سلوشن جو ہم یہ کر رہے ہیں, اچھا سر اس میں ایک چیز اور بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اس وقت جتنی ہے اس میں سے کہتے ہیں کہ 15-20% ہے جو آج کی یا پچھلے 3-4 دن کی پولوشن ہے. اپ ٹو 70-80% وہ ہے جو پچھلے 4-5 مہینے سے ہم نے پولوشن پروڈیوس کی ہے جب سے لاسٹ رین ہوئی تھی. اس وقت کے بعد جتنی ہے یہ وہ سسپینڈڈ ہے. تو وہ اس کو اگر ایک دن ہم کہیں جی لاک ڈاؤن کر دیں گے تو اگلے دن ہوا صاف ہو جائے گی, ایسی کوئی چیز نہیں ہے. آدھی موٹر سائیکلیں بند کر دیں گے, آدھے افسران نہ آئیں دفتروں میں, آئی ڈونٹ تھنک دیٹ از گوئنگ ٹو بی اینی افیکٹو. سو واٹ از, اور یہ اگلے 3-4-5 سال میں جانے والی بھی نہیں ہے. اگر ہم یہ سوچیں گے جی اس سال یا اگلے سال نہیں آئے گی, سر پچھلے سال بھی تھی 2016 سے, تو مجھے کلیئرٹی کے ساتھ یاد ہے یہ اسموگ چل رہی ہے. اور ہر سال نومبر دسمبر میں یہی کاسمیٹک فگرز ہوتے ہیں, لاک ڈاؤن کر دیں, یہ کر دیں, وہ کر دیں, اسکول میں چھٹی کریں, اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم بھول بھال جاتے ہیں. بائی دسمبر جنوری ایوری ون ول فارگیٹ ٹل نومبر نیکسٹ ایئر. یہ اس کی کازیشن پہ آ گیا. اگر ہم یہاں یہ پہ مجھے روک بات دیں بتائیے, یہ جو آپ نے کہی ہے یہ ساری باتیں بالکل ٹھیک ہے, تو یہ جو کہتے ہیں آرٹیفیشل رین, کیا یہ سولوشن ہے؟ سر آرٹیفیشل رین اگر تو اس لیول کی ہو کہ جس سے وہ ساری چیز بیٹھ جائے, جو کہ پروبیبلی کوئی نہیں ہونی, کیونکہ اگر ایک آدھ ہلکی پھلکی رین ہو بھی گئی تو اس سے کہتے ہیں اثر کوئی نہیں پڑنا, اس سے یہ تھوڑے دن میں واپس آ جائے گی. unless there is a very heavy rain for 2-3 days, جو ایک نارمل لاہور میں اچھی رین ہوتی ہے, اس سے پہلے یہ ٹھیک ہونے والی نہیں ہے. لاسٹ ٹائم اور ہم نے کر یہ کے دیکھا, رین جو چاہیے تقریباً پورے پنجاب پہ چاہیے, صرف لاہور پہ نہیں چاہیے, تو اتنی بڑی رین ہم کریٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر لاسٹ ایئر جو کی بھی تھی تھوڑی بہت, اسے کچھ نہیں ہوا تھا, کچھ نہیں ہوتا. کسی کو پتہ اچھا, بھی نہیں چلا تھا, 35 کروڑ لگ گیا تھا. تو اس کی دیکھیے لانگ ٹرم سولوشن پھر کوئی ہے, یا یہ جو آپ نے 2 فیکٹر بتائے, ٹیمپریچر انورشن اور دوسرا جو فیکٹ کہ وی آر لینڈ لاکڈ اینڈ وی آر ان دا مڈل آف کائنڈ آف اے پلین جہاں ہوا نہیں زیادہ چلتی, تو ان کا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے, کوئی بڑا پنکھا نہیں لگا سکتے, کوئی وہ ٹیمپریچر کا کچھ نہیں ہم کر سکتے, مطلب نیچر کے ساتھ یا اللہ کے ساتھ تو نہیں لڑ سکتے, وہ تو اللہ کی دی ہوئی چیزیں ہیں. اب ہمیں ہمارے بس میں کیا, ہم کیا کریں؟ گرین لاک ڈاؤن کریں؟ گرین لاک ڈاؤن تو نقصان بہت ہوگا, تو کیا کریں ہم؟ سر یہ جو ہے نا ونڈ چلانا اور ٹیمپریچر بڑھانا یا ہلکی بارش, یہ افیکٹو ہوتے ہیں اگر ہم ایک لمیٹڈ ایریا پہ کرنا چاہیں. جیسے ایئرپورٹس ہیں, تو کئی ایئرپورٹس کرتے ہیں کہ اوکے رن وے کے چاروں طرف ایسی تیز ہوا چلا دیں, تھوڑا ٹیمپریچر چینج کر دیں, کوئی آرٹیفیشل رین کر دیں تاکہ جہاز چلتے رہیں. وی کین افورڈ دیٹ.
but not کہ جی city or even region wise is not possible. سر اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس کو کلیئرٹی کریں کہ جی ہمارے سیکرٹریز بھی جو ہیں اور سینئر آفیسرز بھی یہ کہتے رہتے ہیں جی یہ تو انڈیا کے کسان چلا رہے ہیں تو انڈیا سے آ رہا ہے. اس قسم کی کنفیوژن لوگوں میں نہ پھیلائی جائے, لوگوں کو کلیئرٹی سے بتایا جائے. Secondly, sir, since we know کہ it is going to be there for the next few years unless we do anything, and اگلے سال it is going to be worse. کیونکہ ہر روز کی تقریباً 400-500 گاڑیاں لاہور میں صرف ایڈ ہو رہی ہیں. So by next year, it is certainly going to be worse unless we do some emergency measures. اور اس میں سے جو چیزیں کر سکتے ہیں وہی جو 5 ایلیمنٹس ہیں, ان ایلیمنٹس کی اگر ہم پولوشن کو کنٹرول کر لیں گے تو جو 1-2-3 سال میں جب تک ہم اس کو کر لیتے ہیں, بٹ آئی بلیو کہ 5 سے 7 سال سے اگر ہم ایفرٹ کریں تو 5 سے 7 سال سے پہلے یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. سو وی شوڈ بی ریڈی فار دیٹ. تو مائی مجھے ایک بات سجیشن از بتائیے کہ یہ جو ہم بہت سنتے ہیں بھٹے والی باتیں, اب بھٹے ہم نے بند بھی کیے, ہم نے وہ زگ زیگ ٹیکنالوجی بھی انٹروڈیوس کی ہے, تو اس سے کوئی کمی آئی ہے کہ نہیں آئی؟ سر ٹوٹل جتنا کنٹریبیوشن ہے بھٹوں کا یا کراپ اسٹربنگ کا وہ لیس دین 10% ہے. 90% تو اچھا. میری 80% نہیں تو چلے 70% ڈیفینیٹلی. سر 24 گھنٹے لاہور کے اندر آپ جائیں تو ہر روڈ بلاک ہوئی ہوئی ہے, گاڑیوں کی جو حالت ہے وی آل نو دیٹ. سو دس از دا میجر. بھٹے تو بےچارے اینٹوں کے کوئی 25-30-50 پر دیکھیے ہوں گے لاہور سے. ہمیں تو گاڑی کا بہت شوق ہے ناصر صاحب, ہم تو روز فلائی اوور بنا رہے ہوتے ہیں, روز سنگلر فی کوریڈور, انڈر پاس, اس کا بھی تو کوئی اثر ہوتا ہوگا نا. جتنی انڈر پاسز اور فلائی اوورز بن رہے ہیں اس کا اثر کوئی نہیں ہوتا, اس کا بھی ہوتا ہوگا کچھ کنسٹرکشن. تو یہ بھی ہم ساتھ بنائی جاتے ہیں, سڑکیں چوڑی کری جاتے ہیں اس کے لیے. This is what you and me both have been saying for the last 20 years at least. 2005 میں if you remember ہم نے لاہور میں ایک سیمینار کیا تھا جس میں پہلی بالکل. بار آپ آئے تھے. جی جی. 20 سال ہونے والے ہیں and we are talking just one thing کہ go for public transport. And sir public transport میں definitely for a city of 13 million we need these mass transit lines. But mass transit lines are not that effective اگر آپ صرف 2 لائن بنوا دیں. Unless I can't reach to that. Orange train آج بھی شاید 50-60% سے زیادہ نہیں اس کی آکوپینسی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس کو لنکیجز بنانے تھے ہم نے وہ کوئی نہیں بنایا, فیڈر روٹس نہیں ہے, اور جو ڈینسٹیز کریٹ کرنی تھی اسٹیشنز کے گرد وہ نہیں ہے. سو واٹ وی نیڈ از ایکچولی بس سروس جو ہمارے بچپن میں چلتی تھی لاہور میں, لاہور اومنی بس سروس 10 پیسے دے کے ہم جاتے تھے. چائنا کا ایک شہر which is one of the core cities, شینزن, اس کی تقریباً 13-14 ملین آبادی ہے لاہور سے. They have 38,000 buses running and they are all electric buses. اور اس کے بعد 19 لائنیں ہیں ان کی صرف یہ ماس ٹرانزٹ کی. So this is a kind of and then you can very comfortably کہ جی میں گھر سے نکلوں, مجھے گارڈن ٹاؤن جانا ہے, ماڈل ٹاؤن جانا ہے, جہاں بھی جانا ہے مجھے کو بس تو ملے گی. So unless we go for that model, I don't think there is any other way to reduce this. In addition, میں ابھی کیلکولیٹ کر رہا ہوں, کل تک میری فگر آ جائے گی, 6,000 بسز لاہور میں چلا دیں اینڈ دیٹ ول بی, بہت حد تک گاڑیاں چنکی اور موٹر سائیکل خود بہت آؤٹ ہو جائیں گا. پر اس کی ناصر جو صاحب ایک بات annual بتائیے, profit ہے, جتنے ہم نے پیسے خرچے اورنج لائن اور یہ جو دوسری لائن ہے گرین لائن وٹ ایور یو مائٹ کال اٹ, جتنے ہم نے پیسے خرچے اس میں کتنے ہزار بسز آ سکتی تھی؟ سر مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں, لیکن سارے پنجاب کو ہم 20 سال تک چلا سکتے. ٹھیک ہے نا. تو مطلب ہم جو یہ بیوقوف والے پروجیکٹ لگاتے ہیں انڈر پاسز وغیرہ, اس سے بہتر ہے کہ یہ بس کا سسٹم چلا دیں. بھائی خدا کے واسطے, بس کا سسٹم از دا چیپسٹ سسٹم ٹو میک. پر ایک اور بھی چیز ہے, بس کا سسٹم آپ بنائیں گے تو کیا گاڑی کو ہمیں جیسے باقی دنیا میں ہے, پارکنگ کا نظام ہے, کنجسشن ٹیکسز بھی ہیں, سپیڈ لینز بھی ہیں, گاڑی کو لوگوں نے سلو ڈاؤن کر دیا. پیرس کو 15 منٹ سٹی بنا دیا ہے کار کو روک کے. کار کو روکے کا مطلب سمپل سی بات ہے کہ میں جہاں جاؤں گاڑی پارک کروں تو پیسے ڈالوں. اس سے مجھے یاد ہے جب میں امریکہ جاتا ہوں, برطانیہ جاتا ہوں, میں گاڑی سوچ کے چلاتا ہوں کہ یار آگے جا کر پارکنگ فیس دینی ہے, اور پارکنگ فیس سستی نہیں ہوتی. کیا یہ نظام لاہور اب نیو یارک سے دگنا ہے, کراچی نیو یارک سے تگنا ہے, اسلام آباد میرا خیال برمنگم سے تو بڑا ہے. تو خدا کے واسطے یہ نظام ہم کیوں نہیں لگا سکتے؟ پارکنگ کیوں نہیں ہم کر سکتے؟ کیا ہم اتنے جاہل اور انڈسپلنڈ ہیں؟ Let me be honest and frank. Basically, all the decision makers, it is against their interest. ہم سب انکلوڈنگ مائی, جب میں سروس میں تھا ہمارے گھروں میں 2-2, 3-3 سرکاری گاڑیاں کھڑی ہیں, پیٹرول بھی مفت کا ہوتا ہے, ڈرائیور بھی موجود ہے,
ہمیں یہ ڈیسیژن کرنے کے لیے جب تک کوئی ڈنڈے کے زور پہ نہیں کہے گا ہم یہ نہیں کریں گے. یہ جتنے آپ سر دیکھیں لاہور میں 16 انڈر پاس ہیں, اس میں سوائے 2 یا 3 کے کسی کے نیچے سے بس نہیں گزر سکتی. وہ صرف کار کے لیے بنے ہوئے ہیں, ان کی ہائٹ ہی ہم نے 10 فٹ رکھی ہوئی ہے. اور یہ بھی آخری 2-3 اس لیے کہ ہم نے اربن نے شور اتنا مچایا تھا کہ آخر انہوں نے اس کی ہائٹ 14 فٹ پہ کر کے دی ہے. سو وی ڈونٹ ایون تھنک کہ بس کا بھی کوئی رائٹ ہے. اور جیل روڈ کو ہم نے سگنل فری کوریڈور بنا دیا. اور گاڈ سے ایک مطلب وی کانٹ ایکچولی رن ہائی ویز ود ان دا سٹی. سو آئی بلیو کہ یہ اس کو بلیسنگ ان دس گائز ہے, یہ جو اسماگ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اب اس کے علاوہ گورنمنٹ کے پاس چارہ ہی کوئی نہیں ہے. آئی ڈونٹ تھنک دیر از اینی ادر وے ایکسپٹ آپریٹنگ اے ڈیسنٹ بس سروس ان لاہور. دوسری چیز ادروائز ناصر دس صاحب, از ناٹ گوئنگ ٹو ڈو. جو آپ اور میں اگین 20-25 سال سے بات کرتے ہیں کہ شہروں میں ناصر صاحب پیدل چلنے کی جگہ ہی نہیں رہی. اور آپ نے جب فلائی اوور انڈر پاس بنا دیا, پیدل چلنے کی جگہ کوئی نہیں, سائیکل چلانے کی جگہ کوئی نہیں. آپ پورے یورپ میں, آپ امریکہ میں دیکھیں, لوگ سائیکلیں چلا رہے ہیں اور سائیکل کے سٹینڈز لگے ہوئے ہیں, آپ کرائے پہ لے نکل جائیں. وہ الیکٹرک اسکوٹر بھی لگے ہوئے, الیکٹرک سائیکل بھی لگی ہوئی, سب کچھ آپ کے پاس چوائس آف ٹرانسپورٹ بہت ہے. ضروری نہیں کہ آپ پبلک ٹرانسپورٹ لیں, آپ وہ لے لیں سائیکل اور جا کے آگے چھوڑ دیں. آپ الیکٹرک اسکوٹر لے لیں, آگے جا کے چھوڑ دیں. ہمارے پاس تو یہ چوائسیز کی جگہ ہی نہیں انہوں نے چھوڑی, اور سائڈ واک کے لیے جگہ کوئی نہیں ہے روڈز پہ, تو کریں کیا؟ پھر اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمیں کاروں کے لیے ساری لینز چاہیے. unless we restrict that rat race, car race ہے روٹ سے, ان چیزوں کی جگہ obviously بنیں گی. and that is precisely my point sir. صرف ایک یہ کہہ دینا کہ جی اوکے ہم 500 بسیں لے آئیں گے, وہ گورنمنٹ خرید لے گی. we need a real long term strategy جس میں یہ ساری چیزیں انکلوڈیڈ ہوں. and this is the fundamental message of my video, جو میں بار بار کہتا ہوں کہ ایک knee jerk reaction سے, وہ میں نے شروع میں ایک جوک بھی ڈالا کہ وہ بندہ جو ہے بھاگ کھڑا ہوتا ہے بغیر سوچے کہ میرا نام کیا اور بیوی بچے کیا ہے. دس از واٹ وی آر ڈوئنگ ایکچولی. بالکل صحیح. I remember that joke. انڈیا کی ہے سر. ہمارے منسٹرز آر میکنگ اسٹیٹمنٹس کہ ہم اس کو انڈین ڈپلومیسی کریں گے, ہم اس سے بات کریں گے. اور سیکرٹریز کہہ آن ٹی وی کہ جی یہ انڈین اسٹفز ہیں. میک اے موکری ہے, جوک آف اوور سیلفس. تو واٹ وی ریئلی نیڈ, میں نے ابھی ریکویسٹ کی ہے گورنمنٹ کے اداروں سے کہ ایک اس کے اوپر پبلک ڈیبیٹ بھی ضرور کرائیں الحمرہ میں یا ایٹ سم اوپن پلیس. لیٹ دا پیپل کم اینڈ ٹاک کہ واٹ از دا ایشو. کہ جی ہم نے وہ ہوٹل میں سیمینار کر لیا تھا. میں نے کہا ہوٹل میں سیمینار میں تو وہی 100 بندہ آتا ہے جن کو فائدہ ہی کوئی نہیں سنانے کا. تو اس قسم کی آئی تھنک وی نیڈ ٹو برنگ دا ریئل ایشو انٹو دا پبلک ڈیبیٹ ڈومین, کہ جس میں ہر بندے کو پتا ہوگا جی میرا ایشو کیا اور اس کا حل کیا ہے. اینڈ سر آپ تو اسلام آباد میں ہیں, لاہور از ریئلی اس وقت ناٹ لیویبل. میں کل نہیں, شام لاہور کو میں تو میں نکلا سن رہا ہوں کے لیے جو فگرز ہی اور دیکھ رہے میں ہیں. واپس نیند نہیں آئی رات کے, میرے بالکل سارے ناک میں بھری جاتی ہے مٹی جو ہے. 1000 یونٹ جی, 1000 یونٹ اے کیو آئی. آپ سوچے 1000 تو میرا خیال ہے انلیویبل ہے. میرا خیال آپ زہر پی رہے ہیں اس وقت. ٹھیک ہے, پر ناصر صاحب ایک اور آخری سوال آپ سے پوچھوں, یہ بتائیے کہ یہ جو ہے اپنا جو اربن سپرال ہے, اس کا کیا حصہ ہے اس میں, جو ہم نے شہر اتنا پھیلا دیا ہے, اور اس اتنے بڑے شہر میں کیا پبلک ٹرانسپورٹ لگ بھی سکے گی کہ نہیں لگ سکے گی؟ کیا کتنی مہنگی ہوگی اور کتنی سبسڈی دینی پڑے گی؟ سر نہ صرف پھیلا دیے بلکہ کنٹینیوسلی پھیلائے جا رہے ہیں. ایک طرف ہم نے وہ راوی شروع کر دیا ہے ساؤتھ میں, وہ باقی بڑے بڑے آ گئے ہیں, سوسائٹیز آ گئے ہیں. سو وی آر کنٹینیوسلی ڈوئنگ اٹ. ہم نے روکا کوئی نہیں ہے. ڈسپائٹ 20 years effort, nothing has changed. اور اس میں جو ایٹ لیسٹ ٹو اسٹارٹ ود جو مین ہمارا سٹی کا ایریا ہے, وچ از اراؤنڈ ٹوٹل سر لاہور ڈسٹرکٹ ہے 1700 اسکوائر کلومیٹرس. اس میں سے ایز آف 2015 اباؤٹ 600 اسکوائر کلومیٹرس تھا جو کہ بلٹ اپ ایریا تھا. اس میں سے بھی تقریباً 450 کلومیٹر ایسا ہے کہ جو کہ مین اصل شہر ہے, باقی بہت اسکیٹرڈ ہے. تو اگر ٹو اسٹارٹ ود ہم اس 450 کلومیٹر کو کور کر لیں تو جو میں نے ایسٹیمیٹ لگایا ہے کہ 6000 6500 بسیں with of course later on subsequent some mass transit network backbones. So I think that should be able to cover at least this area. جو پیریفری سے آتے ہیں سر اس کا ماڈل وہی آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ لوگ پیریفری سے جو آ کے کار کہیں پارک کر دیں گے اور انر سٹی کے لیے they will use the public transport. That model we can adopt. And for future یہ میں 25 سال ہو گئے ہیں صرف ایک چیز کہتے ہوئے کہ وحدت روڈ پہ وی ہیو وحدت کالونی خالی پڑی ہے. اس کی جگہ پہ آپ کیوں نہیں ہائی رائز اور اپارٹمنٹس بنا دیتے, بجائے اس کے کہ رائیونڈ اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں. So this kind of infill development
اینڈ اربن ریجنریشن والے پروجیکٹس بھی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے ہوں، رادر دین درخت اور کھیت کاٹے جائیں اور اس کے اوپر جو ہے ہوں۔ وہ تارکول ڈالے جائیں. دیٹ از دی اربن ریجنریشن بہت امپورٹنٹ چیز ہے جی، جو ہم سوچتے ہی نہیں. ہم بار بار باہر چلے جاتے ہیں، اس کے اپنے نقصانات ہوتے ہیں. انفارچونیٹلی یہ آپ بھی اگری کرتے ہیں، سب کہتے ہیں کہ یہ سیلف کریٹڈ ٹریجڈی. اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی عقل دے. یہ ہم خود ہی اپنے اوپر ایک قہر لے کے آئے ہوئے ہیں، صرف نہ سوچنے کی وجہ سے، نہ اہلی کی وجہ سے. آپ ناصر صاحب آپ بھی جانتے ہیں، ہم نے بڑے ویبینار کرائے. بینٹو ڈیرین ایک بندہ ہے، ایک اور بندہ تھا، بڑے لوگوں کے ساتھ کیے. وہ سب یہی کہتے ہیں کہ گاڑی کو شہر کے اندر روکو. گاڑی بندوں کے لیے ہوتی ہے، شہروں کے لیے نہیں ہوتی. اس ملک میں میرا خیال یہ میسج دینا بہت مشکل ہے اور ہم پھنس گئے ہیں. اللہ تعالیٰ کوئی ہماری مدد کرے، کیونکہ ہم نے تو کوئی نہیں کرنی. ہم نے تو بار بار کہنا ہے کبھی ٹرمپ کا قصور ہے، کبھی کسی کا قصور ہے، کبھی کسی ہمارا قصور نہیں، باقی سب کا قصور ہے. تو یہ ہے جی. تھینک یو ویری مچ ناصر صاحب، آپ نے بڑی روشنی ڈالی اس چیز پہ. شاید آپ کا میسج کبھی پہنچ جائے ایس آئی ایف سی، کبھی شاید پہنچ جائے. ہمارا ایک میسج تو پہنچا ہے کہ ہائی رائز بنا دے ان ایریاز پہ، یہ سرکاری زمینوں پہ. پتہ نہیں بنتی کہ نہیں بنتی. لیٹس سی. میرا خیال ہے اگلے 50 سال تو یہ چلتی رہے گی بات. بہت شکریہ ناصر صاحب، تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ جی. خدا حافظ.